नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी। बाबू कौलिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला, बाब है अल्लाह ताला के इस कौल के मुतल्लक जो अल्लाह इज़्ज़त वाला बुजुर्गी वाला है। मुखल्लक़तिन व गैरी मुखल्लक़तिन, मुकम्मल और नामुकम्मल, यानी अल्लाह ताला पूरे वक़्त में बच्चा पैदा करे या कम वक़्त में करे, या उसके अज़ाब मुकम्मल हो या नामुकम्मल हो, या उसकी तख्लीक मुकम्मल है या नामुकम्मल है, वो सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। हद्दसना मुसद्ददुन क़ाल हद्दसना हम्मादुन अन उबैदिल्लाह इब्न अबी बकरिन अन अनस इब्न मालिकिन अन नबी, वो रवायत करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, काला आपने फरमाया, इन्नल्लाह तबारक व तआला, बेशक अल्लाह ताला बरकतों वाला और बुलंदियों वाला, वक्काला उसने मुकर्रर कर दिया, बिर्राही में हर एक रहम पर, मलाकन फरिश्ता, यकूलु फरिश्ता कहता, या रब्बी नुतफतुन या रब्बी अलकतुन या रब्बी बुज़गतुन, ऐ मेरे रब अब ये नुतफ़ा है, ऐ मेरे रब अब ये खून का लोथड़ा है, ऐ मेरे रब अब ये गोश्त का टुकड़ा बन चुका है। फ़ैज़ा अराद अल्लाह, बस जब इरादा फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला, ऐ यक़्ज़ या खल्क़ हो, ये कि पूरा करें इसकी तख्लीक को। काला कहा या फरमाते हैं अल्लाह ताला, ज़करुन अम उनसा, ये लड़का हो पैदा हो या लड़की, यानी अल्लाह ताला उसकी शक्ल मुकम्मल कर देते हैं, लड़का या कि लड़की। शकीयुन अम सईदुन, वो नेक बख्त है या बदबख्त है, वो बदबख्त है, अम सईदुन या नेक बख्त है। फमर रिज़्क़ु, पस उसने कितना रिज़्क लेना है, वमल अजलु, उसकी ज़िंदगी कितनी है, काला का फयक्तुबु फ़ी बत्नि उम्मिही, बस ये सब कुछ लिख दिया जाता है उस बच्चे के मुतल्लिक़ माँ के पेट में। यानी इस वक्त हमें बहुत सारी दुआएं करनी चाहिए अपने बच्चे के नेक होने में, सही सलामत अल्लाह ताला दे, वो हमारे लिए आंखों की ठंडक बने, खुला रिज़्क लेके आए, खूबसूरत खूब सीरत हो, इस तरह की सब दुआएं करनी चाहिए। जब ये फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से लिख देता है जो चीज़ें इस हदीस में आई हैं, तब तो फिर लिखा हुआ मिटता नहीं, तो अल्लाह कहते हैं ये मेरे अपने हुक्म के मुताबिक है। चाहे तो उसके बाद बच्चा नामुकम्मल पैदा हो जाए, यानी कम उम्र का 6 माह का पैदा होकर फौत हो जाए, या 8 माह का, या उसके अज़ाब मुकम्मल या नामुकम्मल हो, ये अल्लाह के फरिश्ते की ड्यूटी है जो कि रूह फूंक के चला जाता है। और वो जो बच्चा होता है अल्लाह के हुक्म से फिर वो अपना समझो कि सब कुछ, ये बात ये हो रही है इस हदीस में कि ये सब कुछ लिखा जाता है। इस वक्त में बहुत ज़्यादा दुआएं करनी चाहिए जो सुस्ती के साथ औरतें और मर्द गुजार देते हैं, मसल्ले पे मसल्ला मार के ज़बरदस्त अल्लाह ताला के साथ काल मिला के और बड़ी तवज्जो के साथ दुआएं करनी चाहिए। हमारे पिछले बुजुर्ग इसी तरह किया करते थे, तो उनके यहाँ इस तरह के आजकल के बच्चे कम पैदा होते थे जो कि माँ बाप के सर पे सवार हैं। इसके अलावा ये है कि सही सलामत इंसान दुआ करे, लेकिन इन दिनों में तो अल्लाह ताला अपने पैगंबर ज़करिया अलैहिस्सलाम से भी फरमाते हैं कि ऐ मेरे पैगंबर ज़करिया अलैहिस्सलाम, इन दिनों में अल्लाह का ज़्यादा जिक्र करो। तो जिक्र करके दुआएं करके इंसान जो है ना अपने मुकद्दर और बच्चे के मुकद्दर बेहतर लिखवा देता है। बाबू कैफ़ तुहिल्लु अल हाइज़ी बिल हज्जी वल उमराती, बाब है कि किस तरह एहराम बांधे हैज़ वाली औरत हज का और उम्रे का। हद्दसना या अपनु बुकैरिन काला हद्दसना लैसुन अन उकैलिन अन इब्न शिहाबिन अन उर्वता अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, कालत फरमाती, खरजना मअन नबी, हम निकली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, फी हज्जतुल वदाई, हज्जतुल वदा में, फमिन्ना मन हल्ला बि उम्रतिन, बस बाज़ हम में से वो शख्स थे जिन्होंने हराम बांधा उम्रे की नीयत से, वमिन्ना मन हल्ला बिल हज्जी, और बाज़ हम में से वो शख्स थे हल्ला बेहज्जी, जिन्होंने हराम बांधा हज की नीयत से। फ़क़दिमना मक्का था, बस हम मक्का पहुँच गए। फ़क़ाला, बस फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन अहरमा बि उम्रती, जिन शख्सों ने हराम बांधा उम्रे की नीयत से, वलम युहदी, और वो अपनी कुर्बानी साथ नहीं लाए, फल यह हलिल, बस चाहिए कि वो हलाल हो जाए, यानी उम्रा करके हराम खोल दें। वमन अहरम, और जिन्होंने हराम बांधा बे उम्राती, उम्रा की नीयत से, वाहदार कुर्बानी साथ लाए हैं, फलाग हिल्ला, बस वो नहीं हलाल हो सकते, ठीक है, उन पर पाबंदियाँ वही रहेंगी। हत्ता या हिल्ला यम हरी हदियतिन, यहाँ तक कि वो कुर्बानी कर लें या नहर कर लें अपनी कुर्बानी को, यानी 10 ज़िलहज वाले दिन तक उन पर पाबंदियाँ आयद रहेंगी, वो हलाल नहीं हो सकते।
वमन हल्ला बिहजी, और जिन्होंने हराम बांधा हज की नियत से वो भी हलाल नहीं हो सकते। फलयुतिम्मा हज्जा, पस चाहिए कि वो भी अपने हज को पूरा करें। काला फरमाती फ़ाइज़ तो बस मुझे हैज़ आ गया, फलम अज़ल हाइज़न, बस मैं हमेशा रही हैज़ की हालत में, यानी लगातार मेरे दिन पूरे होते रहे। हत्ता काना यौम अरफा, यहाँ तक कि अरफा का दिन आ गया, यानी 9 ज़िलहज का। वलम उहलिल, और नहीं इहराम बांधा था मैंने, इल्ला भी उम्रतिन, मगर उम्रे का, क्योंकि उम्रे का इहराम बांधा, उम्रा नहीं कर पाई, दिन साफ ही नहीं हुए, पीरियड ख़त्म नहीं हुए तो उम्रा नहीं कर सके। हमारा ने बस हुक्म दिया मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अन का ज़रा सी है कि मैं अपने सर के बाल खोल दूँ, व अम तश्ता, और मैं कंगी कर लूँ, व हिल्ला बिल हजी, और दोबारा मैं हज की नियत से एहराम बांधूँ, वतरुका, और उम्रा था, और मैं छोड़ दूँ उम्रे को। फ़फ़ालतु ज़ालिका, बस मैंने इसी तरह ही किया। हत्ता कज़ईतु हज्जी, यहाँ हज्जती, यहाँ तक मैंने अपने हज को पूरा कर लिया। फ़बासा माइया अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकरीन, बस भेजा मेरे साथ आपने अब्दुर्रहमान अबी बकर को, जो मेरे भाई थे यानी। फ़अमरनी, बस आपने मुझे हुक्म दिया, अन आता मेरा मकाना उम्राती, ये कि मैं उम्रा करूं अपने पहले उम्रे की जगह, मिनत तनईम, तनईम मुकाम से। ये सिर्फ उनके लिए हुक्म था यहाँ जो इस तरह की समझो कि मुश्किल में फंस जाए कि उसने हराम बांधा है लेकिन उम्रा नहीं कर पाई, तो उसके बाद हज के दिन आ गए हैं तो वो हज का हराम बांध ले इसी सुन्नत के मुताबिक, और फिर जब हज कर ले तो दोबारा तनईम मुकाम से या मस्जिद ऐशा से जाके वो उम्रा कर सकती है। लेकिन जो लोगों ने आम दिन रात का मामूल बनाया हुआ है, बल्कि गाड़ियाँ लगी हुई हैं जो उनको मस्जिद आयशा तक लेके जाती हैं, वहाँ जाती हैं, राम बांध के आ जाती हैं और आके उम्रा करती हैं, कहती हैं हमने इतने ज़्यादा उम्रे किए। ये सब उनका तरीका गलत है, आपसे ऐसी कोई भी चीज़ साबित नहीं। उम्रा मिकात से ही हराम बांध के होता है, यानी मदीने आगे जुल्हलैफा पे उनको हराम बांधना होगा, फिर उनका उम्रा होगा। इस तरह के उम्रे अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है जो कि अपनी मर्जी से किए जाएँ। हाँ, जिसको ये मुशक्क़त आ जाए जो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को आई है, फिर वो इस तरह कर सकती है। बाबू इकबाली अलमहीज़ी, बाब है हैज़ का आना व इदबारी, और हैज़ का ख़त्म हो जाना। मुकुन्ना निसान, और थी औरतें, या बसना इला आयशा था, और थी औरतें यानी ये अंसारा की औरतें थीं, बेचती सैयद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ, बेदरा जाती एक डबिया में, फीहा अलकुरसबू, उसमें रुई होती, फीही सुफरा था, उस रुई में जर्द रंग का मवाद होता, क्योंकि सुर्ख खून आता और बाद में जर्दी माइल और बाद में बिल्कुल वाइट। तो फतकूलू, बस कहते ला यज अलना, ना जल्दी करो गुस्ल में, हत्ता तरीना, यहाँ तक तुम देख लो कस्सा था, यानी रुई पर सफ़ेद, रुई पर अलबैज़वा सफ़ेदी को, तुरीदू बिजाले का तोहरा, इरादा था कि मुराद इससे ये थी कि अच्छी तरह पाक हो जाओ, मिनल हैज़ाती हैज़ से। और बलगा बिनत ज़ैद बिन साबितिन, और पहुंची ये बात ज़ैद बिन साबित की बेटी को, अन्ना निसा यदऊना बिल मिसबाही, नहीं इसका मैना तो ये चिराग है, बिल मिसबाह ही आएगा। तो यानी बात ये पहुंची कि बेशक औरतें वो चिराग लेती हैं, मिन जोफिल लैली, जलाती हैं चिराग को या मंगवाती हैं चिराग को, मिन जोफिल लैली, रात के आधे हिस्से में, या नज़ुर ना देखती है लतुहरी, अपनी पाकीज़गी की तरफ। वकालत पस कहती माँ काना निसाओ यसनाना, नहीं है औरतों के लायक ये कि यसनाना हाजा, इस तरह करें, वह आबत अलैहिन्ना, और गोया के बुरा जाना उन पर, यानी इतनी मुशक्क़त इस्लाम ने नहीं डाली कि सारी सारी रात चिराग जला के और आप काटन को अपना मवाद लगा के देखती फिरें तो देखिए कि पाक हुई हैं कि नहीं, या सैयदा आयशा की तरफ भेजे। लेकिन सैयदा आयशा फरमाती रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हमारे लिए इन औरतों ने मसला समझना आसान कर दिया, उन्होंने इतनी तहकीक की कि हम भी समझ गए। लेकिन ये ज़रूर हमें देखना चाहिए कि इशा के वक़्त अगर हम पाक नहीं हुए तो सुबह की नमाज के वक़्त पाक हो चुकी हैं, हमें इशा की नमाज की कज़ा देनी चाहिए। जैसे पीछे लेसन के अंदर भी ये बात हुई थी, सुस्ती नहीं करनी चाहिए ताकि हमारी नमाजें ज़ाया ना हों। हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न मुहम्मदिन काला हद्दसना सुफयान अन हिशामिन अन अबीही अन आयशा अन फातिमा बिनते अबी हुबैश काना थी तुस्तहाज़ु, इनको बहुत मुस्तहाज़ा की तकलीफ़। फ़सालत नबिया, पर सवाल किया उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, फ़काला ज़ालिका इरकुन, तो आपने फरमाया ये एक राग का या एक वेन का खून है, वलैसत बिल हैज़ाती, और नहीं ये खून हैज़ का। फ़ैज़ा अक़बलतिल हैज़ातु, पस जब आ जाएँ तुझे हज के दिन, फ़दाइय सलाता, पस नमाज को छोड़ दे। वैज़ा दबरत, क्योंकि तर्जुमा तो बाप से हदीस मिल गई कि आपने ये अल्फाज इरशाद फरमाए थे जो बाप के साथ मुशाबत रखते हैं। और जब ये वापस दिन चले जाएं, फ़क़्त तसली, पस गुस्ल कर, वसल्ली, और नमाज पढ़।
باب لا تقضی الحائض الصلاۃ، باب ہے کہ نہ قضا دے عورت حیض کے دنوں کی نماز کی۔ وقال جابر بن عبداللہ، وہ روایت کرتے ہیں ابو سعید سے، نبی وہ روایت کرتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تدع الصلاۃ، کہ ان دنوں کی نماز کو چھوڑ دیا جائے۔ یعنی یہ اس طرح مسئلے کے اندر بحث آئی تھی، اور کئی علاقے کے لوگ جو ہے نا، کیونکہ حیض کے دنوں کی نماز کو چھوڑنے کے متعلق قرآن میں حکم نہیں آیا، جس کو کہتے ہیں پتہ نہیں کیا اس کا اپنا عقیدے والوں کا نام ہے، صرف قرآن کو مانتے حدیث کو نہیں مانتے، تو کہتے قرآن میں ذکر نہیں ہے، وہ نمازوں کی بھی قضا دیتے ہیں، لیکن حدیث صاف آ رہی ہے کہ انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کی نماز کو چھوڑنے کا حکم دیا، اور روزوں کی قضا کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادہ قال حدثتنی معاذۃ ان امرأۃ، بے شک ایک عورت قالت کہتی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اتجزی احدانا صلاتها، کیا کافی ہو جائیں گی ہمارے لیے یا کسی ایک ہماری کے لیے نمازیں، اذا طہرت، جب وہ پاک ہو جائے، فقالت، پس کہتی حرویہ، تو حرویہ علاقے کی رہنے والی ہے۔ یہ جو حرویہ علاقہ ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ کوفہ سے 3 میل دور ایک گاؤں کا نام ہے حرویہ، اور وہاں کے لوگ صرف قرآن مانتے ہیں، حدیث نہیں مانتے، اور وہ نماز کی قضا دینے کے قائل ہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم پاک ہوں گے ہم وہ نماز کی قضا دیں گی، تو انہوں نے کیا تیرا عقیدہ حرویہ علاقے کا ہے؟ اللہ کے رسول نے نماز کی رخصت دی ہے کہ نماز کی قضا نہیں، اور روزوں کی قضا ہمیں لازمی دینی ہے۔ انتی قد کنہ نحیزو، تھی حیض آتا ماں نبی، یا تھی ہم کہ ہمیں حیض آتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت میں، فلا یامرنا بہی، پس نہ آپ ہمیں حکم دیتے نماز کی قضا کا، وکالت فلا نفعلوا، اور کہتی ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتی تھیں حیض کے دنوں میں، یا اس کی قضا بھی نہیں تھی۔ باب النوم مع الحائض وہی ثیابہا، باب ہے حائضہ عورت کے ساتھ سونا اور وہ اس کپڑے میں ہوں، یعنی ایک ہی کپڑے میں میاں بیوی کا حیض کی حالت میں سونا، اس کی اجازت ہے، لیکن اچھی طرح ہزار بند باندھ لیا جائے اور مرد اور عورت دونوں اپنی شہوت پہ قابو ڈالنے والے ہوں تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن سب سے زیادہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقویٰ تھا، اس کے بعد جس کا تقویٰ ہو یا بوڑھا ہو تو اس طرح، ورنہ بچنا بہتر ہے کہیں انسان سے کبیرہ گناہ نہ ہو جائے۔ حدثنا سعید بن حفص قال حدثنا شیبان عن یحییٰ عن ابی سلمۃ عن زینب بنت ابی سلمۃ، انہوں نے حدیث سنائی، بے شک ام سلمہ کہتی ہیں، حیض حیض آیا مجھے، وانا مع النبی، اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فی الخمیلۃ، ایک ہی چادر میں لیٹی ہوئی تھی، فن سللت، پس میں کھسک گئی، فخرجت منہا، پس میں آپ کی چادر سے نکل گئی یا آپ کے پاس سے علیحدہ ہو گئی، فاخذت ثیاب حیضتی، پس میں نے پکڑ لیے اپنے حیض والے کپڑے، فلبستھا، پس میں نے اس کو پہنا۔ بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا لباس ہی الگ رکھا تھا حیض والے دنوں کا، تو یہ بھی اجازت ہے۔ یعنی ایک مثال ہے کہ ہم ذرا سادہ لباس پہن لیں، گھسا ہوا لباس پہن لیں، مثال ہے کہ اس وقت تو ہم نے گھر میں رہنا ہوتا ہے، یا ہمیں کوئی ایسی پرابلم نہیں ہوتی کہ مسجد میں جائیں یا کسی محفل میں جائیں، تو اگر ہم اپنے کوئی اور کپڑے رکھ لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے کپڑوں کو پاک رہنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ بعض جہلیت کے زمانہ کی عورتیں، دیہاتوں کی عورتیں، سنا ہوا ہے کہ ان دنوں میں شلوار بلیک پہن لیتی ہیں کہ ہمیں داغ دبا خون کا لگا نظر نہ آئے۔ میں تو اس چیز کو زہر سمجھتی ہوں اور بڑا برا سمجھتی پلیدی کے اندر، کہ وائٹ کپڑے یا ہلکے کلر کے کپڑے ہیں تو پھر تو ہمیں احساس ہو جائے گا ہمارے کپڑے پاک، یا کچھ ایسا مسئلہ بنائیں۔ اگر اس طرح کے پہن لیے پھر تو ہماری ہر جگہ ہی پلید ہوگی۔ ظاہر ہے جب آلودہ کپڑے، حیض کے خون سے آلودہ کپڑے ہم نے پہنے ہوئے ہوں گے تو یہ تو نہیں کہ ہماری چارپائی الگ ہے، ہماری کوئی بیٹھنے والی جگہ الگ ہے۔ ایسی عورت آخر پورا ہفتہ یا کم و بیش ہر جگہ بیٹھتی ہے، تو یہ بالکل بھی ناپسندیدہ چیز ہے اور یہ جاہلیت کی علامت ہے۔ لیکن اگر ہمارے لباس جو ہے پہننے والے، اگر ہم نے یہ الگ رکھے ہوئے ہوں، جیسے رات کا لباس الگ ہوتا ہے بعض لوگوں کا، دن کا لباس الگ ہوتا ہے کہ سلوٹیں پڑ جائیں گی، ہمارے کپڑے سونے پر خراب ہو جائیں گے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ فقال علی، پس فرمایا میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان فستی، کیا تجھے حیض آ گیا ہے؟ تو حیض کو نفاس بھی کہا جا سکتا ہے۔ کل تو نام کہا میں نے، ہاں۔ فدعانی، پس آپ نے مجھے دوبارہ بلایا، فادخلنی، پس آپ نے مجھے لٹا لیا، ما فی الخمیلۃ، اپنے ساتھ اسی چادر میں۔ قالت، کہتے ہیں، وحدثتنی ان نبی، اور حدیث بیان کی مجھے، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت یقبلھا، بوسہ لیتے، وہو صائم، اور وہ روزے دار ہوتے۔ تو روزے کی حالت میں
اپنی بیوی سے بوسہ لینا جائز ہے، بشرطے کہ انسان نہ اپنے اوپر قابو ڈالنے والا ہو مکمل طور پہ۔ بوس و کنار کرنا، سلام دعا کرنا، بیوی سے بات کرنا روزے کی حالت میں ممانعت نہیں ہے۔ ہاں وہ بوس و کنار جو انسان کو اس بات کے یا شہوت کے قریب لے جائے، پھر اس سے بچنا بہتر ہے۔ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ لیتے اور وہ روزے دار ہوتے، وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ، اور تھی غسل کرتی میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، من اناء واحد، ایک ہی برتن سے، من الجنابات، جنابت کے غسل سے۔ یہ سب چیزیں جائز ہیں لیکن انسان اپنے اوپر کنٹرول رکھنے والا ہو۔ باب من اتخذ ثیاب الحیض سوا ثیاب الطہر، باب ہے جس شخص نے پہنے الگ کپڑے حیض والے سوائے پاکیزہ حالت کے کپڑوں میں، یہاں سوائے اس کپڑوں کے جس میں وہ پاک تھی۔ حدثنا معاذ بن فضالہ قال حدثنا ہشام عن یحییٰ عن ابی سلمۃ عن زینب بنت ابی سلمۃ عن ام سلمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہتے ہیں، بینہ انا مع النبی، تھی میں لیٹی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مستجیۃ فی خمیلتی، لیٹنا ایک ہی چادر میں، حضت، تو مجھے حیض آ گیا، فن سللت، پس میں کھسک گئی، فاخذت ثیاب حیضتی، پس میں نے اپنے الگ سے کپڑے حیض والے پہن لیے، فقال، آپ نے فرمایا، ان فستی، کیا تجھے حیض آ چکا ہے؟ فقلت نعم، پس کہا میں نے ہاں، فدعانی، پس دوبارہ مجھے آپ نے بلا لیا، فاستجعت معه فی الخمیلۃ، پس میں لیٹ گئی آپ کے ساتھ اسی چادر میں۔ بابو شہود الحائض العیدین، باب حاضر ہونا حیض والی عورتوں کا دونوں عیدوں میں، و دعوت المسلمین، اور داخل ہو جانا یا مسلمانوں کی دعا میں شامل ہو جانا، و یا تزلن المصلی، اور علیحدہ رہنا عیدگاہ سے یا نماز پڑھنے کی جگہ سے، کیونکہ عیدگاہ نہیں کہہ سکتی، عیدگاہ تو پورے میدان کو کہا جاتا ہے جہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں، ان سے علیحدہ ہو جانا۔ بے شک شروع والے حصے میں وہ عورتیں، وہ لڑکیاں ہمارے ساتھ بیٹھی رہیں، لیکن جب جماعت ہونے لگ جائے تو نکل جائیں، اس لیے کہ جماعت میں پھر جو صف بندی وہ نہیں ہو سکتی نا، تو سائیڈ پہ کھڑی ہو جائیں، لیکن اتنی پابندی کے ساتھ آپ نے ارشاد فرمایا، یہاں تک اللہ کے رسول کسی کے پاس پردہ کرنے کے لیے چادر بھی نہیں فرمایا، جو اس کی بہن ہے اس کی چادر میں چھپ جائے، یعنی بڑی لمبی چوڑی چادر ہے، یا اس نے جو برقع پہنا ہوا ٹوپی والا برقع، اس کے اندر بھی دوسری کو لپیٹ سکتی ہے، یا یہ کہ اس کے پاس کوئی چادر اور ہے تو اپنی بہن کو دے دے، لیکن اس دعا میں عیدگاہ میں جانا لازمی آپ نے قرار دیا، فرمایا مسلمانوں کی دعا میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ بڑی محبت کے ساتھ اپنے بندوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ روزے مکمل کر کے عید الفطر کے لیے روزے چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں عید پڑھنے کے لیے، یا قربانی والی عید میں جا رہے ہوتے، تو ایسے لوگوں کی دعا میں شامل ہونا ان عورتوں کا ضرور حق بنتا ہے، جو نفاس والی ہیں یا حیض والی ہیں، جو بھی جائیں، اور مستحاضہ والی تو ان کے ساتھ ہی نماز پڑھ سکتی ہے نا۔ حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبد الوهاب عن ایوب عن حفصہ قالت، کہتی، کنا نمنع اواتکنا، تھی ہم رکی رہتی جوان عورتیں، یخرجنا فی العیدین، یہ کہ ہم نکلیں دونوں عیدوں میں، فقادمت امراتن، پس آئی ایک عورت، فنزلت کسرہ بنی خلف، پس وہ ٹھہری بنو خلف کے محل میں، فحدثت، بس اس نے حدیث سنائی، عن اختہا، اور روایت کرتی اپنی بہن سے، وکانا زوج اختہا، اور وہ تھی اس کے بھائی کی بیوی، یعنی بہنوئی، غزا، یعنی اپنے بہنوئی کی بات کرتی، غزا مع نبی، کی جنگ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، سنتئی عشرۃ غزوۃ، 12 جنگیں، وکانت اختی، اور کہتی تھی میری بہن بھی ماں اس کے ساتھ، یعنی کہتی کہ میرے بہنوئی نے 12 جنگوں میں حصہ لیا، اور میری بہن بھی اپنے خامند کے ساتھ تھی، فی ستن، 6 جنگوں میں۔ قالت، کہتی، فکنا نداوی، کہتے کہ ہم تھی جنگ میں دوا دیتی، میڈیسن دیتی، الکلمی، زخمیوں کو، ونقوم علی المرضى، اور ہم کھڑی رہتی بیماروں کی تیمارداری کرنے کے لیے۔ فسالت اختی النبی، پر سوال کیا میری بہن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اعلی احدانا باسن، کیا ہماری کسی ایک عورت پر کو حرج ہے؟ اذا لم یکن لہا جلباب، جب نہ ہو اس کے لیے پردے والی بڑی چادر، اللہ تخرج، یہ کہ وہ عید پڑھنے کے لیے نہ نکلے۔ کالا، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لتلبسھا صاحبتھا، چاہیے کہ وہ اپنی بہن سے لے لے، من جلبابھا، بڑی چادر، یعنی چھپ جائے یا پہن لے اپنے بہن کی بڑی چادر، ولتشہد الخیر ودعوۃ، اور وہ حاضر ہو جائے خیر والی جگہ میں اور دعا، المومن، جو مومنوں کی ہے، یا وہ خیر والے کام میں حاضر ہو جائیں اور مومنوں کی دعا میں۔ ولما قدمت
عطیہ تھا. پس جب آئیں عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالتھا سوال کیا اس سے سمیت نبی کیا تو نے اس حدیث کو سنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کالا کہتے ہیں بے ابی، یعنی جب بھی ہے نا عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی ان سے پاک پیغمبر کی حدیث پوچھی جاتی نا اسی وقت کہتی کہ میرے باپ آپ پہ قربان ہو، آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے. اس کی وضاحت پوچھی تو اس نے کہا میرے باپ قربان ہو، آپ نے ہمیں یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے. سوال کیا تو نے یا سنا تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کالا کہتی بے ابی میرے باپ قربان ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نام. ہاں میں نے حدیث کو سنا ہے. وکانت لا تذکرہ، اور تھی عطیہ نہ ذکر کرتے پاک پیغمبر کی حدیث کا الا قالت بے ابی، مگر کہتی میرے باپ قربان ہو سمیت ہو. میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول ہوا فرماتے تھے تخرج العواتق نکلیں عید پڑھنے کے لیے جوان عورتیں، وذوات الخدوری اور پردے والی عورتیں یعنی جو بالغ ہیں، والحیض حیض والی عورتیں، ولیشہدن الخیرہ اور چاہیے کہ حاضر ہو جائے الخیرہ وہ نیکی والے کام میں، ودعوت المؤمنین اور مومنوں کی دعا میں، وتعتزل الحیض اور علیحدہ رہیں حیض والی عورتیں المصلی نماز پڑھنے والی جگہ سے. قالت فرماتی حفصہ فقلت پس میں نے کہا الحیض حیض والی عورتیں، وقالت پس کہتی ہے یعنی کہا کہ حیض والی عورتیں جائیں عیدگاہ میں، تو کہتی ہے تجھے اللہ تعالیٰ سمجھ دے کیا حیض والی عورت عرفات میں نہیں جاتی، کیا مزدلفہ میں نہیں جاتی، کیا مینا میں نہیں جاتی؟ وہ اتنی معتبر جگہ ہیں جہاں جا کے انسان کا حج پورا ہوتا ہے، تو عیدگاہ میں کیوں نہیں جا سکتی؟ بس کہا میں نے حیض والی عورتیں. وقالت پس کہتی ہے کیا نہیں یہ حاضر ہوتی ہیں عرفہ کے میدان میں، وقضا یعنی مزدلفہ ہے یا مینا ہے. بابو اذا حاضت فی شہر ثلاثہ حیضن، باب ہے جب حیض آئے یہ 3 مہینوں میں، وما یصدق النساء اور نہیں تصدیق کرتی عورتیں فی الحیض حیض میں، والحمل اور حمل والی ہیں، کیونکہ بعض دفعہ حمل کے شروع والے 2-3 مہینوں میں روٹین کے مطابق عورتوں کو حیض کے دن آتے ہیں، حیض آتا ہے لیکن ان کا حمل بھی سلامت رہتا ہے. اسی لیے 4 مہینے یعنی ثلاثۃ قروءہن 3 جو حیض ہے نا انتظار کیا جائے کہ عورت حاملہ ہے یا کہ حیض ہے طلاق کے بعد یا طلاق سے پہلے. تو یہ معاملہ کہا کہ کیا عورتوں کو حیض نہیں آتا اور وہ حمل والیاں بھی ہوتی ہیں، بعض عورتوں کو یہ چیز اور سلسلہ چلتا رہتا ہے. فما یمکن من الحیض اور نہیں تصدیق کی جاتی ان کی حیض کی، لقول اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مطابق، یعنی 3 مہینے تک بھی اگر آتا رہے تو اس کے حیض کی تصدیق نہیں ہوتی، بلکہ شک ہوتا کہ شاید حمل نہ ہو. اس وقت یہ الٹرا ساؤنڈ اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں، یہ پیشاب چیک کرنا اس طرح کی ہمارے پاس آلات نہیں تھے، تو اس لیے اس اندازے کے ساتھ ہی عورت اپنا اندازہ لگا سکتی تھی. ولا یحل لہن، تو اللہ فرماتے نہیں حلال ان کے لیے، ان یکتمنا یہ کہ چھپائیں، ما خلق اللہ فی ارحامہن جو پیدا کیا بچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں میں. وَيَذْكُرُ اور ذکر کرتے ہیں اس حدیث کا علی سے، وشرعین اور شرع سے، بے شک ایک عورت کے پاس بیناتن کے ظاہری دلیل ہے، من بطانتها لها، تو اگر وہ اپنے گھرانے میں سے کوئی اور یعنی مین دلیل لے آئے، ممن یرضا دین ہو کہ پسند کرے اس کے دین کو، نہ حاضر ثلاثن بے شک اس کو 3 حیض آئے ہیں، فی شہر 3 مہینوں میں، صدیقہ تو تصدیق کی جائے گی. کالا کہا عطا نے اکرہا حیض کا آنا ما کانت بہی کہ جو تھی عورتوں کو یا جو تھا عورتوں کو معمول. کالا ابراہیم کہا ابراہیم نے کہا عطا نے الحیض یوم الی 15 حیض تو جو ہے نا وہ 1 دن سے لے کے یہ 15 دن تک بھی آ سکتا ہے. وکالا کہا معتمر نے اپنے باپ سے، کالا کا سال تو میں نے سوال کیا ابن سیرین سے، ان المرأتی اس عورت کے متعلق ترا دما بعد قروئہا کہ دیکھے وہ خون کو اپنے حیض کے دنوں کے بعد، ب5 ایام 5 دنوں میں، یعنی 5 دن حیض ہے اس کے بعد کچھ دیکھے. تو انہوں نے کہا النساء عالم بذالک، اس مسئلے کو زیادہ عورتیں ہی جانتی ہیں، یعنی 5 دنوں کے بعد حیض آئے تو کیا ہوگا. اس میں یہ کہ عورت اپنی روٹین دیکھے گی، اگر اس کو مستقل عادت ہے کہ 5 دن حیض آئے پھر رک جاتا ہے پھر آتا ہے تو اس کے 8 دن گنے جائیں گے، 7 دن گنے جائیں گے. تو کہا اس معاملے کو عورتیں ہی زیادہ جانتی ہیں. حدثنا احمد بن ابی رجاء قال اخبرنا ابو اسامہ قال سمعت ہشام ابن عروہ قال اخبرنی ابھی خبر دی مجھے میرے باپ نے، وہ روایت کرتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بشک فاطمہ بنت ابی حبیش سوال کیا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، فقالت پس کہتی انی استحاضو بے شک مجھ کو مستحاضہ کا خون آتا ہے، فلا اطہر پس میں پاک ہی نہیں ہوتی.
فادا الصلاۃ کیا پس میں نماز کو چھوڑ دوں؟ فقالا تو آپ نے فرمایا لا نہیں، ان ذالک ارکن بے شک یہ تو ایک وین کا خون ہے، ولیکن دائی الصلاۃ اور لیکن نماز کا چھوڑنا تو ہے قدرہ الایامی اپنے ایام کے دنوں کے اندازے کے مطابق، اللہ تی کنتی وہ جو تھی تجھے تہیزین حیض آتا فیہا ان دنوں میں، ثم اغتسلی پھر غسل کر لے، وصلی اور نماز پڑھ، یعنی اپنے اندازے کے مطابق اپنے حیض کے دنوں کو چھوڑ اور باقی دنوں میں پاک ہو کے نماز پڑھ۔ باب السفراتی والقدرتی فی غیر ایام الحیض یا قدرتی، باب ہے زردی یا مٹیالہ، القدرتی یعنی مٹیالہ رنگ دیکھنا سوائے حیض کے دنوں کے، یعنی حیض کے دن ہمارے کمپلیٹ ہو چکے لیکن پھر ہم نے کچھ 2-3 دن بعد دیکھا ہے کہ مٹیالہ جسے کہتے ہیں گدلا پانی، تو اس کو کہتی ہے کہ ہم کچھ شمار نہیں کیا کرتی تھیں، یہ ویسے گرمی کی علامت تھی اور ہم اسے حیض کے دنوں کا خون نہیں سمجھتی تھی، خون ہوتا ہی نہیں تھا بلکہ گدلا پانی۔ باب ہے زردی کا دیکھنا اور مٹیالہ رنگ یا گدلا دیکھنا سوائے حیض کے دنوں کے۔ حدثنا قتیبۃ بن سعید قال کہا حدثنا اسماعیل عن ایوب عن محمد عن ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کنا لا نعد القدرتا، نہیں ہم شمار کرتی تھی پلیدی میں گدلے پانی کو، وہ سفراتی شیعہ یا زردی مائل کو کچھ بھی۔ بابو ارکل استحاضتی، باب ہے ایک وین کا پھٹ جانا مستحاضہ عورت کا، یا وین کا خون آنا جو مستحاضہ کا خون کہلاتا ہے۔ حدثنا ابراہیم بن منذر الخزامی قال حدثنا معن بن عیسیٰ عن ابن ابی ذئب عن ابن شہاب عن عروۃ وعن امرأۃ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زوج النبی جو بیوی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، انا ام حبیبہ تھا بے شک ام حبیبہ یہ بھی آپ کی بیوی ہیں، استحیزت ان کو مستحاضہ کا خون آتا رہا 7 سنین 7 سال تک، فسالت رسول اللہ پر سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عن ذالک اس کے متعلق، فامرہا پس آپ نے حکم دیا ان تغتسل یہ کہ غسل کرے، فقالا تو آپ نے فرمایا ھذا ارکن یہ ایک وین کا خون ہے، فکانت تغتسل لکل صلاۃ پس تھی وہ غسل کرتی ہر نماز کے لیے، ان کا تقویٰ تھا۔ ویسے آپ نے ہر نماز کے لیے غسل نہیں کہا، لیکن مستحاضہ والی عورت کو وضو نیا کرنا پڑے گا ہر نماز کے لیے، مثال ہے کہ اس نے ظہر عصر اکٹھی نماز پڑھنی ہے تو ظہر کی نماز پڑھ کے پھر وضو کرنا پڑے گا، پھر عصر کی نماز پڑھے گی، اور آپ نے فرمایا مجھے یہ بات پسند ہے کہ صبح کی نماز کے لیے عورت غسل کرے، پھر ظہر عصر کو آپس میں مقدم مؤخر کر کے غسل کر کے نماز پڑھے، پھر مغرب عشاء کی نماز کو مؤخر اور مقدم کر کے غسل کر کے نماز پڑھے۔ مستحاضہ والی جس کو یہ بیماری ہے، یہ کو وینے پھٹ جانے کا بھی ہوتا ہے، اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو رسولی بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی بیماریوں سے بچا کے دیکھ لیں گے، بیماریاں امہات المومنین کے ساتھ بھی تھیں، انہوں نے اعتکاف بھی کیا، انہوں نے سب کچھ کیا، تو بہرحال یہ ہے کہ اس کے لیے آپ نے فرمایا لیکن ان کا اپنا تقویٰ تھا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ ہر نماز کے لیے غسل کرتی، جیسے کئی ایک کا واقعہ آتا ہے کہ وضو بھی اس طرح ہر نماز کے لیے کیا کرتے تھے کہ ظہر کا وضو کیا نماز پڑھی لیکن وضو ہے، لیکن عصر کی نماز کے لیے پھر دوبارہ وضو کر لیتے تھے، تو یہ ایک پسندیدہ عمل ہے، لیکن مشقت نہیں ڈالی اسلام نے نا، اس کو کوئی بخار ہے، اس کی طبیعت خراب ہے، ہر نماز کے لیے سردیوں میں غسل نہیں کر سکتی، یا کوئی پانی کی پرابلم ہے تو پھر وہ وضو نیا کر کے، اگر وضو بھی نہیں کر سکتی تیمم کرے، لیکن میں نے بتایا کہ ہر نماز کے لیے کرنا پڑے گا، نمازیں تو اس نے اکٹھی کر کے پڑھنی ہے نا، تو ایک نماز پڑھ کے دوسری کے لیے دوبارہ تیمم کر کے نماز پڑھے گی۔ باب المرأۃ تحیض بعد الافاضۃ، باب ہے اس عورت کے بارے میں جس کو حیض آیا بعد اس کے کہ اس نے طواف افاضہ کر لیا، یعنی طواف افاضہ کر لیا حج کے ارکان میں سے طواف افاضہ ہے، لیکن طواف الوداعی یہ بھی ہم نے کرنا ہوتا نا، سب سے آخری دن میں ہم نے طواف کرنا ہوتا ہے، جس نے طواف افاضہ کر لیا تو اس کو حیض آ گیا تو اب وہ رکی نہیں رہے گی بلکہ وہ اسی طواف کو کافی سمجھے گی، طواف الوداعی اگر نہ کرے گی تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے یا گناہ نہیں ہے۔ باب ہے حیضہ عورت کے لیے طواف کرنا بعد اس کے کہ اس نے طواف افاضہ کر لیا۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن عبداللہ ابن ابی بکر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن ابیہ عن امرأۃ بنت عبد الرحمن عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زوج النبی جو بیوی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہا قالت بشک کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے رسول جی، ان صفیہ تھا بشک صفیہ بنت ہوئی کو یعنی ہوئی کی بیٹی صفیہ کو قد حاضر تحقیق حیض آ چکا ہے، کالا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا اللہ شاید کہ وہ
تحبسنا ہمیں روک دے گی، یعنی ہم نے تو طواف فضا کرنا ہے تو اس نے تو نہیں کرنا، پھر ہم رکے رہیں گے اس کے ساتھ۔ علم تکن طوافت، تو آپ نے فرمایا کیا اس نے نہیں طواف فضا کیا ما کننا تمہارے ساتھ؟ فقالو، پس کہا آپ کی بیویوں نے بلا کیوں نہیں؟ کالا، آپ نے فرمایا فخرجی، پس ہم چلتے ہیں، یعنی پس نکلو، اب ہمیں رکنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ طواف فضا کے بعد طواف الوداعی لازمی نہیں ہے۔ ہاں جی، طواف فضا طواف زیارہ یہ حج کا ایک رکن ہے، یہ نہیں چھوڑ سکتے، یہ نہیں چھوڑ سکتے، یعنی اگر حیض آ گیا تو رکنا پڑے گا ان کو مینا کے میدان میں، یہاں تک یہ طواف کر کے نکلیں گی۔ تو یہ طواف کے بغیر ہمارا حج نامکمل ہے، جو کہ 10 ذی الحج والے دن سارے کام کرنے ہوتے ہیں۔ پہلے کنکریاں مارنی ایک جمرے کو، پھر قربانی کرنی ہے، احرام کھولنا، کپڑے پہننے صاف ستھرے، اس کے بعد ہم نے سیدھا مکے آ جانا ہوتا ہے۔ اور اگر رات گئے تک بھی یہ عمرہ بھی عمرے کی شکل ہی ہوتا ہے نا، یعنی رات گئے تک بھی ہم طواف اور صفا مروہ کی سعی کر لیں تو بھی کوئی حرج نہیں۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے ہمیں اگلا دن چڑھ آئے تو ہم اس میں طواف افاضہ کرے گی، جسے طواف افاضہ طواف زیارہ کہا جاتا ہے، یہ حج کا ایک رکن ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا انہوں نے یہ کر لیا، مائی صفیہ نے یہ طواف افاضہ کر لیا، اب طواف الوداعی نہ کریں تو کوئی حرج نہیں، چلو ہم نکلتے ہیں، یعنی مکہ سے مدینہ آتے ہیں۔ حدثنا معل بن اسد، یہ دیکھو نا ان سے مسئلے حل ہو گئے کہ اگر وہ ایک ہفتہ یہ دن رہیں تو کیا ایک ہفتہ مکے وہ رکے رہیں، تو یہ بات نہیں ہے، اگر انہوں نے طواف افاضہ کر لیا تو آخری طواف ان پر کوئی لازمی نہیں ہے۔ قال حدثنا وحيب عن عبد الله بن طاووس عن ابيه عن عبد الله بن عباس قال رخص للحائض، رخصت دی آپ نے حائضہ عورت کے لیے، رخصت یہ دی کہ طواف افاضہ کر لیا ہے تو اب وہ نہ طواف الوداعی کرے۔ ان تنفروا، یہ کہ وہ نکلے، اذا حاضہ، جب ان کو حیض آ جائے، وکان ابن عمر یقول فی الاول، اور تھے عمر فاروق کہتے فی الاول امری، شروع والے اس معاملے میں، انہا لا تنفروا، بے شک وہ نہیں نکل سکتی، یعنی انہیں طواف الوداعی لازمی کرنا ہوگا۔ ثم سمعت، پھر سنا، یقول فرماتے، ینفروا، نکلیں، ان رسول اللہ رخص لہن، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کو رخصت دی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے نا، کیونکہ مسئلہ سمجھنے کی ہمیں اشد ضرورت ہے، کوئی پوچھ لیتا ہے کہ ہمیں زندگی کے ساتھ یہ معاملہ پڑ جاتا ہے، پھر ہم صحیح مسئلے کے مطابق عمل کریں۔ بابو اذا رأت المستحاضہ تو طہرا، باب ہے جب مستحاضہ والی عورت اپنی پاکی کو دیکھ لے۔ کالا ابن عباس، کالا کا تغتسل، غسل کرے، و تصلی، اور نماز پڑھے، ولو ساعۃ من النہار، اور اگر کوئی دن کی گھڑی ہو، رؤیاتھا زوجھا، ہاں جی، تو اذا صلت، یعنی اگر اس کا خامد اس کو اپنے لیے بلائے، اذا صلت الصلاۃ اعظم، یعنی وہ رات کے کسی حصے کے اندر پاک ہوئی ہے، مطلب یہ حدیث کا، تو غسل کر لے، اس کا خامد بے شک اس کو اپنے پاس بلائے، لیکن وہ کہے ٹھہرے مجھے پہلے نماز پڑھنے دو۔ اذا صلت الصلاۃ اعظم، جبکہ نماز کا ٹائم ہے، تو نماز پڑھنا سب سے بڑا اجر ہے یا درجہ ہے، یا نماز پڑھنی اس کے لیے سب سے بڑا حکم ہے، یعنی ایسے وقت میں وہ پہلے نماز پڑھے اور بعد میں اپنے خامد کے ساتھ اس کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے صحبت کرے۔ اس میں بھی یاد رکھیں، کئی لوگ مسئلہ پوچھتے بھی ہیں اور کئی اس طرح سستی بھی کر لیتے ہیں کہ اگر حیض والی عورت کو پاکی حاصل ہو گئی، بالکل پاک ہوئی، غسل نہیں کیا، تو کیا اپنے خامد سے صحبت کر کے ایک غسل کر سکتی ہے؟ یعنی ایک ہی مرتبہ، تو یہ بات غلط ہے، کیونکہ اس کو اپنے خامد کے لیے پاکی کی حالت میں جانا، پہلے غسل کر کے پاک ہو، پھر اپنے خامد سے صحبت کرے پاک ہو کے، اس کے بعد پھر دوبارہ غسل کرے، یہ بات جائز نہیں ہے۔ حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زہیر قال حدثنا ہشام بن عروہ عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں، قال نبی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اذا اقبلت الحیضۃ، جب حیض کے دن متوجہ ہو جاتے، فدائی الصلاۃ، تو نماز کو وہ چھوڑ دیتی ہیں، واذا ادبرت، اور جب حیض کے دن چلے جائیں، فغسلی انکی دما، پس دھو لے اپنے آپ سے خون، وصلی، اور نماز پڑھ۔ باب صلاتی، باب ہے نماز جنازہ پڑھنے، النفسائی، نفاس والی عورتوں پر، وہ سنت ہے، اور یہ سنت طریقہ ہے، یعنی نفاس میں عورت فوت ہوگی، بچہ پیدا ہوا تو فوت ہوگی، تو پلید نہیں ہے اس کا نماز جنازہ پڑھنا ہے، لیکن اس کو غسل دینے میں وہی پاکی اختیار کریں جو پاکی فوت ہونے والوں کو کرتے ہیں۔ اس کا اگر یہ خون زیادہ بہہ رہا ہے نفاس کا، تو اچھی طرح غسل کر کے اس کے پیٹ کو دبا کے سارا اخراج ہو جائے، اس کے بعد روئی کا پیڈ رکھ کے اس کو کفن دے دیا جائے،
بیٹا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عزت رکھے، ہر معاملے کے اندر زندہ کی بھی اور فوت ہونے پر بھی اللہ تعالیٰ ہماری عزت رکھے، ایسی کوئی بھی چیز ہمارے جسم سے اخراج نہ کرے جو دیکھنے والوں کو نفرت ہو، پریشانیاں ہوں۔ میں تو بڑا پریشان ہو کے دعا کرتے کہ اللہ سنے تیری سپرد معاملہ، جب عید قربان پہ بیٹا جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ ان کا گوبر، ان کا پیشاب نکل جاتا ہے، اللہ سنے انسان کے جان نکلنے کی تکلیف کتنی زیادہ اللہ تو جانتا ہے، اللہ ہمارے لیے آسانیاں فرمانا، یہ نزا کا وقت آسان کرنا، اس وقت کی بے ہوشیوں سے اور نزا کی تکلیفوں سے محفوظ رکھنا، یا اللہ ہمارے بستر پاک ہوں، ہمارے کپڑے پاک رہیں، پسینہ وغیرہ کوئی ایسی چیز نہ ہو، اللہ ہمارے اوپر رحم کرنا، یہ ہمیں ساری زندگی دعائیں کرنی ہیں، پھر ہمارا جو عمل ہے انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا اور ہماری اللہ عزتیں رکھے گا۔ تو اس حال میں اگر کوئی ایسا اخراج یا کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہوا، اللہ نہ کرے کئی مریض دیکھے ان کے منہ سے، ان کے ناک سے یا کسی بھی پخانہ پیشاب سے ان کا کوئی ایسا اخراج ہو رہا ہے نا، تو ویسے حدیث میں آتا کہ جو بندہ ایسے شخص کو غسل دے، اس کی عزت رکھے، اس کی کوئی ایسی بات کو واضح نہ کرے، اس کو 40 مرتبہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے۔ کتنا درجہ غسل دینے والے کو! اگر کوئی ایسی چیز ہے تو کسی کو بتانی نہیں چاہیے کہ اس سے بو آ رہی تھی، اس کے پیٹ سے ہوا خارج ہو رہی تھی، یہ ہو رہا تھا، وہ ہو رہا تھا، تو 40 مرتبہ اللہ معاف کرتے، لیکن بے شک یہ دعا کہ اللہ ہماری عزت رکھنا۔ بعد جنازہ پڑھنا نفاس والی عورت پر یہ سنت طریقہ ہے۔ حدثنا احمد بن ابی سریحین کے سریجین کالا کا حدثنا شبابہ، تو مجھے نا یہ ابھی آنکھوں کی بڑی پرابلم ہے، اللہ سے دعا اللہ آسانیاں کرے، تو بس سمجھو کہ سمجھ نہیں آتی، نظر جو نہیں آتا۔ کالا حدثنا شبابہ کالا کا حدثنا شعبہ عن حسین المعلم عن عبداللہ بن بریدہ ان سمرۃ بن جندب ان امرأۃ، بے شک ایک عورت ماتت فوت ہوگی، فی بطن، کہ وہ بچے کے سمجھو کہ بچے کی ڈلیوری کی وجہ سے، یعنی یہ نہیں کہ بچہ اس کے پیٹ میں تھا، یعنی یہاں ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں بھی خون جاری ہو سکتا ہے نا، یعنی بچے کی وجہ سے، فصلی علیہ النبی، پس نماز جنازہ پڑھی اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن عورت کے یہ نہیں کہ صرف نفاس والی عورت کے درمیان میں کھڑا ہونا ہے، یعنی چارپائی پڑھی ہے نا تو عورت کی کمر کی جگہ پہ امام نے کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھنی ہے۔ اگر جنازہ مرد کا ہے تو مرد کے سر کے پاس کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھنی ہے، اگر عورت کا جنازہ تو عورت کے درمیان کھڑا ہوا جائے گا، کوئی بھی عورت ہے، یعنی اس میں یہ نہیں کہ خالی نفاس والی ہے، یہ طریقہ ہے۔ دیکھو نا سر سے پیچھے ہو گیا امام، یہاں بھی اللہ نے کتنی عزت رکھی ہے کہ درمیان میں کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھنی ہے۔ بس کھڑے ہوئے آپ اس جنازے کے درمیان میں۔ بابو، جس باب کا نام نہ آئے تو اس کا باب کا تعلق پچھلے ہی باب کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ بابو حدثنا الحسن بن مدرکین قال کا حدثنا یا بن حماد قال کا اخبرنا ابو عوانہ من کتابہ قال کا اخبرنا سلیمان الشیبانی عن عبداللہ بن شداد قال کا سمیت خالتی، سنا میں نے اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، زوج النبی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، انہا کانت تکون حائزن، بے شک تھی جب وہ حائزہ ہوتی، لا تصلی، نہ نماز پڑھتی، وہیا مفترشۃ بحذائی، اور وہ نماز پڑھنے والی کی جگہ پہ، یعنی وہ لیٹی ہوتی ہیں، بحذائی مسجد رسول اللہ، نماز پڑھنے والی جگہ میں۔ مسجد کا میں نا مسجد نہ سمجھنا، مسجد نبی نہ سمجھنا، مسجد مسلح کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی آپ کے مسلح پر لیٹی ہوتی، وہاں وسلی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، اللہ حمرات ہی، تو نماز پڑھتے اس چادر پر، جب سجدہ کرتے اور صحابہ نے بعض صوبے ہی، تو لگ جاتا مجھے پاک پیغمبر کی چادر کا بعض حصہ، کیونکہ عورت پلید نہیں ہے، نماز پڑھتے تو چادر اکٹھی ہو جاتی ہیں، گود میں نماز پڑھتے ہیں یا ان سے خدمت لے رہے ہیں حیض ہونے کی حالت میں، تو یہ سب کچھ جائز ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آگے باب تک ہم شروع کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم صاحب کا طریقہ ہے کہ جب اس باب کے شروع والی آیت کا ذکر یا تعلق قرآن کے ساتھ ہو تو پہلے بسم اللہ لکھ کے، تو پھر اس کے بعد وہ آیت لے کے، پھر اس کے بعد اس کے مسئلے کو وضاحت سے بیان فرماتے ہیں۔ کتاب التیمم